वित्र एक अलग नमाज है, ठीक है। फर्ज नमाज जो ईशा की वो फर्ज है, वो 4 पढ़ ले तो अदा हो गई, पढ़ता है बहुत अच्छी बात। अब क्या वित्र को छोड़ने का या मौकेदा नमाज छोड़ने का गुनाह है? तो इस मामले में जो उलमा के अक़वाल है उसमें से एक सही कौल जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का है, वो कौल ये कि हमेशा तर्क करने वाला वाजिबात और मौकेदा को गुनाहगार होगा, हमेशा तर्क करने वाला। लेकिन कभी पढ़ता है कभी छोड़ने वाला इंशाल्लाह नहीं होगा। मैंने 2 सवाल किए कि अगर कोई ईशा पढ़े और वित्र भूल जाए तो क्या ईशा की नमाज होगी? तो याद रखिए ईशा एक मुस्तकिल फर्ज इबादत है, फर्ज नमाज है, और वित्र एक मुस्तकिल नफिल सबसे अफजल इबादत है। उसको ईशा से जोड़ना दुरुस्त नहीं, याद रखिए। ईशा के बाद भी पढ़ी जा सकती, लेकिन वो ईशा का हिस्सा नहीं है। उसके नहीं पढ़ने से ईशा की नमाज में कोई फर्क इंशाअल्लाह नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर ईशा की बाद वित्र ना हुई तो ईशा ही नहीं हुई, बिल्कुल गलत। ईशा अपने आप में एक मुस्तकिल फर्ज नमाज है, और वित्र जो है ये अपने आप में मुस्तकिल एक अलग इबादत है, याद रखिए। सबसे अफजल नहीं, तहज्जुद की नमाज सबसे अफजल नफिल इबादत है जिसके बाद वित्र पढ़ी जाती है। तो याद रखिए इसका ईशा से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसका गहरा ताल्लुक अगर है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अमल से मिलता है। इसका गहरा ताल्लुक तहज्जुद की नमाज से, तहज्जुद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा पढ़ते थे। तो बहरहाल ये ईशा का हिस्सा नहीं, तो अगर ये छूट जाए तो इंशाल्लाह इससे ईशा में कोई कोताही कमजोरी नहीं आएंगी। याद रखिए ईशा अपनी जगह हो गई और आपने वित्र जो है, लेकिन ये बात याद रखिए वित्र को हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ अमाल जो जिसको हम कहेंगे जो मौकेदा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे, और वित्र की नमाज आपने सफर में भी पढ़ी, याद रखिए। तो ये मौकेदा है एक ऐसा अमल जो हमेशा किया, तो इसके ताल्लुक से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कौल है कि मौकेदा को हमेशा तर्क करने वाला भी गुनाहगार होगा, लेकिन अगर कभी कर ले और कभी छूट जाए तो इंशाल्लाह गुनाहगार नहीं। लेकिन मैं कहूंगा वित्र का बड़ा अहम मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में पढ़ा, शहर में पढ़ा, हर जगह पढ़ा, कोशिश करें आप वित्र के मामले में फजर की 2 रकातें पहले की आपने ये, और वित्र सफर में भी नहीं छोड़ते थे आप, ठीक है। बाकी छोड़ते थे लेकिन ये नहीं छोड़ा, लिहाजा कोशिश करें कि आप पढ़ें। लेकिन ये ईशा का हिस्सा नहीं है, इससे ईशा में इंशाल्लाह कोई तब्दीली या कोई कमी या कोई मसला नहीं होगा कि आपकी ईशा कबूल नहीं। किसी ने एक सवाल किया, ईशा की नमाज का वक्त आधी रात तक है लेकिन कोई तीसरी पहर तक पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए ईशा का वक्त तो ये है कि आप उसको अव्वल वक्त में ही पढ़ ले, हर नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना चाहिए। तो आप जल्दी कोशिश करें, उसका वक्त होता है देर तक, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं कि आप उसको हमेशा जो है ईशा ना पढ़ के सो जाए और शहर में उठ के ईशा पढ़े, ये दुरुस्त नहीं होगा। एक आध बार हो जाए तो ठीक है, हमेशा ऐसा मामूल करना, इसकी तीसरे पहर तक, ये इफ्तार का शहर का वक्त होता है, इसकी हमेशा की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिखाएंगे। तो नमाज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमाज को कैसे शुरू करते हैं? नियत करते हैं और उसके बाद नमाज को हम शुरू करते हैं, हाँ अल्लाह अकबर बोलते हैं ना। नमाज जब शुरू करते हैं क्या करते हैं? अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो सबसे पहले नमाज शुरू करते वक्त क्या पढ़ते हैं हम लोग? अल्लाह अकबर। तो बच्चों सबसे पहले नमाज जब स्टार्ट करते हैं हम हाथ उठाते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाह अकबर। तो माशाअल्लाह मैं समझता हूँ सारे बच्चों को ये चीज की कलमा याद होगा, अल्लाह अकबर पढ़ के तो बांध लेते हैं। हाथ बांधने के बाद क्या करते हैं फिर उसके बाद? हाँ सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं। आप उससे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं ना, या फिर उससे भी पहले आप पढ़ना चाहें तो सना पढ़ते हैं ना, सना पढ़ते हैं, ठीक है। सना याद है किसी की? इसको याद है? कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए। ये है सना, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है। ये सना पढ़ते हैं। सना के बाद क्या पढ़ते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, है ना। फिर क्या पढ़ते हैं उसके बाद? सूरह फातिहा। बच्चों सूरह फातिहा बहुत जरूरी है, हर नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा तो कंपलसरी है। कुछ नमाजों में जो रकातें जैसे तीसरी रकात होती है, चौथी रकात होती है, तो उसमें से खाली सूरह फातिहा होता है। तो पता चला अगर कोई नमाज 2 रकात की भी है तो दोनों में सूरह फातिहा है, 3 रकात की तीनों में सूरह फातिहा है, 4 रकात भी है तो चारों में सूरह फातिहा तो है ही कंपलसरी याद है। हाँ जमीन सूरा जिसको बोलते हैं सेकंड सूरा ऑप्शनल होता है कुछ रकात में, फर्ज वाले। नफिल में तो आपको सूरह फातिहा के साथ दूसरे सूरत भी पढ़ना है। तो हम जो है सूरह फातिहा मतलब अल्लाह अकबर कह दिया, सना पढ़ लिया, ताऊज़ और तस्मिया जिसको बोलते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। अब क्या पढ़ते हैं हम? सूरह फातिहा। कौन पढ़ के सुनाएंगे सूरह फातिहा? देखिए माशाअल्लाह सूरह फातिहा हर नमाज में, फर्ज हो, सुन्नत हो, नफिल हो, कोई भी नमाज हो, सब में हमको पढ़ना ही। तो बच्चों सूरह फातिहा आप जरूर याद रखें, 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में। इसके बाद सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ते हैं नमाज में? कोई भी एक सूरा है ना, कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं आप, जो भी आपको याद है। कौन सा सूरा पढ़ेंगे? चलिए को बताएंगे सूरा पढ़ के आप पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए। तो बच्चों आप कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ माशाअल्लाह जो है सूरह इखलास जो है हमारे सामने जो है
पढ़ी गई, लेकिन हम और भी कोई सूरा आयतल कुर्सी आती है वो पढ़ लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए, कुल औज़ु बिल फलक पढ़िए, कुल औज़ु बिन नास पढ़िए, और कितनी सूरह छोटे छोटे है ना माशाल्लाह, आप कोई भी सूरा जो इसमें से जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा सूरा। इसके बाद क्या करते हैं नमाज के अंदर? ये तो सब हमने हाथ बांध के किया, पहले क़याम बोलते हैं उसको। उसके बाद करते हैं रुकू। बच्चों क्या करते हैं? रुकू मतलब रुकू में झुक जाते हैं। रुकू कैसा करते हैं हम लोग? खड़े रहते हैं हाँ, और हाथ घुटने पे रख देते हैं ना माशाल्लाह। तो रुकू करते हैं। तो रुकू के अंदर क्या तस्बीह पढ़ते हैं? आज हम नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सीख रहे, उसमें दुआएं देख रहे हैं, याद रखिए, मेन आज हमारा ये जी। तो रुकू में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? हाँ, कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम? कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं हम? अजीम, सुब्हान रब्बियल अजीम। देखिए बहुत छोटी तस्बीह बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी याद हो गई होंगी आपको। सुब्हान रब्बियल अजीम है ना, ये तस्बीह पढ़ना है, बहुत आसान है। ठीक है, तो रुकू के अंदर ये तस्बीह पढ़ना है, सुब्हान रब्बियल अजीम। अच्छा, रुकू के बाद क्या करते फिर हम लोग? रुकू के बाद पहले खड़े होते हैं। खड़े होते वक्त क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसका जवाब क्या है? रब्बना लकल हम्द। हाँ, क्या जवाब है इसका? हाँ, रब्बना लकल हम्द। ये आप दुआ पढ़ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बच्चों और भी दुआएं हैं जो बड़ी है, इससे आप वो भी चाहे तो आप किताबों में पढ़कर पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी दुआ क्या पढ़ना आपको? रब्बना लकल हम्द। ठीक है, या रब्बना व लकल हम्द। ठीक है, ये हमको पढ़ना है। चलिए फिर अब ये पढ़ने के बाद क्या करते हैं? सजदे में जाते थे। कहाँ जाते हैं? सजदे में जाते हैं, प्रोस्टेशन करते, सजदा करते। सजदे में कौन सी दुआ पढ़ते? सुभान रब्बियल आला। आप पढ़ी सुभान रब्बियल आला। क्या पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। और बच्चों रुकू में और सजदे में जो तस्बीह हम पढ़ते हैं कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार कम से कम। अगर 3 से ज्यादा पढ़ना है तो 5 टाइम्स, 5 बार पढ़ेंगे। 5 से ज्यादा पढ़ना है किसी को तो 7 टाइम्स, मतलब ऑड नंबर्स में पढ़ेंगे आप। 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर में पढ़ना, ठीक। लेकिन मिनिमम कितना पढ़ना है? 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स से ज्यादा आपको पढ़ना है, लंबी नमाज पढ़ना, अल्लाह की तस्बीह बयान करना, तो 5 टाइम्स पढ़िए, 7 टाइम्स भी पढ़िए। ठीक है, और सेम आप रुकू में कर सकते, सेम आप सजदे में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सजदे से उठते हैं, क्या बोलकर उठते हैं? अल्लाह अकबर, है ना। तो ये अल्लाह अकबर तो देखिए आप हमने शुरू में याद कर लिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं? दूसरा सजदा करते हैं। फिर सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते हैं। देखो बच्चों कितना आसान है। ये भी कितनी बार पढ़ते हैं? मिनिमम 3 टाइम्स। इससे ज्यादा पढ़ना है तो आप 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद फिर क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर बोलकर हम क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। फिर से उसको क्या बोलते हैं? क़याम, है ना। फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, खड़े होने के बाद क्या पढ़ते हैं? फिर हाथ बांधते, फिर क्या पढ़ते हैं उसमें? फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं और सूरे फातिहा। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद फिर एक कोई सूरा। उस सूरे के बाद फिर क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर रुकू से उठते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर क्या करते हैं? सजदा। सजदे के बाद फिर उठते हैं, सजदे से अल्लाह अकबर कहकर, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करते हैं, फिर उठते हैं। लेकिन अब 2 रकात वाली अगर नमाज है तो 2 रकात के बाद याद रखिए, या 3 रकात वाली भी है, 4 रकात वाली भी है बच्चों, तो 2 रकात के बाद हमको क्या करना पड़ता है? कायदा। और पहले कायदे दूसरे कायदे में थोड़ा सा फर्क है ना। पहले कायदे में हमको क्या पढ़ना होता है? सिर्फ क्या बोलते हैं उसको? पहले कायदे में जो पढ़ते हैं आप अत्तहियात। जब कायदे में बैठते हैं नमाज में, जो नीचे बैठ जाते हैं, 2 रकात होगी तो अत्तहियात पढ़ते हैं। कौन सुनाएगा अत्तहियात? कौन सा? आप सुनाइए पहले। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाअल्लाह, ये हमने जो है पहले कायदे में जो पढ़ते अत्तहियात वो सीखा, और ये दूसरे कायदे में बच्चों यही पढ़ना रहेगा अत्तहियात। अब इसके बाद कोई अगर फजर पढ़ रहा है तो फजर में तो ये आखिरी कायदा होता है, एक ही कायदा होता है। लेकिन अगर मगरिब पढ़ा है तो इसका 1 रकात पढ़ेंगे, इशा पढ़ा है तो उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। लेकिन चलो अभी रकात समझ लो, हमने फजर की पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात के बाद क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएंगे? आप सुनाएंगे हमें दुरूद इब्राहिम? अच्छा, दुरूद इब्राहिम कौन सुनाएंगे? आप सुनाइए हमें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। हाँ, देखिए ये था दुरूद इब्राहिम, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पढ़ेंगे आप? जब 2 रकात की नमाज
نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ 2 رکعت آپ کی نماز ختم کرنا ہے, چاہے فجر کی فرض ہو یا کوئی نفل نماز 2 رکعت پڑھ رہے ہیں, تو اب آپ کو التحیات پڑھنا پڑے گا اور اس کے بعد درود ابراہیم. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں درود ابراہیم کے بعد کو بتائیں گا؟ ہاں, اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں اس کو دعائے معصورہ بولتے ہیں. کوئی سنائیں گا دعائے معصورہ؟ جی سنائیے آپ عبداللہ. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ہاں, یہ ہے دعائے معصورہ. اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں کون بتائیں گے؟ سلام پھیرتے ہیں. پہلے کس سائڈ؟ رائٹ. پھر کس سائڈ؟ پھر لیفٹ. کیا بولتے ہیں سلام میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرسٹ رائٹ سائڈ دین لیفٹ سائڈ, دونوں طرف وہی بولنا ہے. دیکھیے بچوں کتنا آسان ہے نا. جو بچوں کو یہ اذکار نہیں آتے فوراً یاد کرے, چاہے تو آپ کے عربک ٹیچر سے یاد کرے, آپ کے والدین کو بولے بچوں دیکھو نماز ہم پر فرض ہے نا, تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے سیکنڈ آفٹر توحید. توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ سیکنڈ پلر ہے, تو ہمیں نماز آنا چاہیے. میں نے بہت شارٹ میں ہم لوگوں نے مل کر جو ہے آپ کے سامنے نماز میں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں وہ اذکار رکھنے کی بہرحال کوشش کیے, لیکن آپ کو یہ سیکھنا ہوگا. چونکہ ایسا درود ابراہیم تھوڑا بڑا ہوتا ہے, التحیات بڑا ہے, سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ جو آپ کو پڑھنا ہے کبھی وہ بڑا بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد دعائے معصورہ ہے. آپ سب کو یہ چیز سیکھنا ہے بچوں. اگر نہیں آتا تو بالکل شرمانا نہیں چاہیے, ہمیں سیکھنا چاہیے نا. سیکھنے میں شرمانا چاہیے کیا نہیں, کوئی بھی چیز سیکھنا تو ان کو اچھا نہیں لگ رہا شرم آ رہا, ایسا کرنا چاہیے کیا؟ سیکھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے نا. بول کے اگر نہیں آتا تو بولنا نہیں آتا, ہم سیکھ لیں گے, اور سیکھنا چاہیے نا. اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو جلدی سیکھ لیں, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے آپ جب کم عمر ہوتے ہیں تو بہت جلدی جلدی چیزیں یاد ہو جاتی ہے نا. جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا بہت مشکل ہوتی ہے بچوں. تو ابھی یاد کیجیے, اگر یاد نہیں ہے آپ میری بات کو سن رہے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بولیے ہمیں یاد کرائے, اور اگر والدین میری بات کو سن رہے ہیں, ذمہ دار میری بات کو سن رہے ہیں, تو اپنے بچوں کو یہ اذکار یاد دلائیے جو خاص طور سے نماز میں پڑھے جاتے ہیں. مطلب وہ کیا چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کے سامنے ایک چیلنج کی جیسی کھڑی ہے, اور اس چیلنج کو میٹ نہ کرنے کے نتیجے میں امت مسلمہ زوال کی شکار ہو رہی ہے, نیچے جا رہی ہے, پستی میں جا رہی ہے, یا اپنا عروج یا جو اس کا مقام ہونا چاہیے اللہ کی چہیتی امت ہونے کے ناطے, اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے ناطے, یا اللہ رب العزت پر جو ہے اس کے دین پہ چلنے کے ناطے جو ہم کو مقام ملنا چاہیے تھا, عروج ملنا چاہیے تھا, وہ نہیں مل رہا. یاد رکھیں آج ہم پستی میں ہیں, ذلیل الخوار ہے, یاد رکھیے ساری دنیا میں جو ہے پریشان حال ہے, یاد رکھیے. تو اس کی وجوہات کیا ہے, چیلنجز کیا ہے, وہ وجوہات انشاءاللہ عزیز چیلنجز کی شکل میں آج آپ تمام کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا. اور اس خطبے کو ہم انشاءاللہ عزیز یہاں ختم نہیں کریں گے, آنے والے جمعہ میں بھی اس کو جو ہے کنٹینیو کریں گے, تاکہ ہم اس میں دیکھیں کہ وہ چیلنجز کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے. میں کم و بیش آپ کے سامنے ان خطبات کے اندر جو ہے 10 چیلنجز رکھوں گا جو امت مسلمہ کو بڑے بڑے آج درپیش ہیں, جس کی وجہ سے امت جو ہے پستی میں ہے, امت بدحالی میں ہے, امت پیچھے جا رہی ہے, امت پریشان حال ہے, امت کو اللہ رب العزت کی مدد بھی نہیں آ رہی, یاد رکھیے, اور دنیا کی حالت بد سے بدتر امت کے لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ کیا وجوہات ہے, وہ کیا چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کو ہم کیسے میٹ کریں, ان چیلنجز کا حل کیا ہوگا, وہ چیلنجز پیدا کیسے ہوئے, وہ مسائل آئے کیسے ہمارے سامنے, وہ تمام چیزوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ابھی جو چیلنجز ہیں اور ان کے حل کی جو بات ہوں گی یہ انسانی سطح پر انڈیویجول لیول پر ہوں گی. مطلب یہ ملکوں کے اعتبار سے نہیں, جماعتوں کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا, یقیناً ان کے لیے بھی فائدہ مند چیز ہے, لیکن اصل یہ کہ فردی اعتبار سے میں اور آپ ان کی چیلنجز کیا ہے اور کیسے اس کا حل نکالیں گے چیلنجز. پھر اس کے بعد تنظیمیں, جماعتیں, تو بڑی بڑی چیزیں, ملک جو ہوتے ہیں مسلمان, وہ بڑی چیزیں یاد رکھیں, لیکن ایک فرد کی حیثیت سے ایز اے انڈیویجول میں اور آپ کیا کریں گے, یہ چیلنج کو کیسے میٹ کریں, اس کا حل کیسے نکالیں اور اس میں کامیاب کیسے ہو جاتا ہے. ایک چیز تو آپ سمجھ لیں یا جان لیں, امت مسلمہ بغیر چیلنج کی کبھی نہیں رہی, یاد رکھیں کبھی نہیں رہی. لیکن سب سے زیادہ چیلنج اس کو تب تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اکیلے تھے ایمان والے, اور جب آپ نے ایمان کا لوگوں کے سامنے دعوت دی تو سب سے زیادہ چیلنج اس زمانے میں تھا, یاد رکھیں. اب اس کے بعد جتنے بھی چیلنج آئیں گے اس سے کمتر ہی ہوں گے, کیونکہ اگر اسلام کے ختم ہونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ساری چیزیں جڑی تھی اس زمانے میں, اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا, جب سب سے زیادہ خطرے میں تھا ایک طرح سے معاملہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدر کے اندر, جو بدر کی جنگ سے پہلے ایک رات اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے, اس دعا کے اندر یہ بھی الفاظ تھے, اللہ اگر کل یہ جماعت اگر ہار گئی بدر کو تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے. تو وہ بہت خطرناک چیلنج تھا نا. تو چیلنجز جو شروعاتی دور میں سب سے زیادہ, سب سے ہیوی تھے, سب سے خطرناک. اب اس کے بعد جو بھی قیامت تک آئیں گے اس سے لیسٹ ہوں گے, اس سے کم ہی ہوں گے, اس سے کمتر ہوں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا امت بغیر چیلنج ہی کبھی نہیں رہی, ابتدائی دور میں بہت زیادہ رہی,
آج بھی ہے، قیامت تک رہنے والی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ مت سمجھیے کہ اب چیلنج ہے تو کوئی حل نہیں چیلنج آئیں گے، سولوشن اور حل نکالنا پڑیں گے، اور امت اس دور سے اور ہر دور میں ایسے چیلنجز سے، کبھی سیاسی چیلنجز سے گزری ہے نا، تاتار کا دور آیا، امت مسلمہ خلافت ختم ہو گئی، تاتاریوں نے پورے مسلمان علاقے میں جو قبضہ کر لیا، اور کیا حل ہوا؟ 1258 میں یاد رکھیے جو تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا، تاریخ اس کی گواہ ہے، آپ آج کل تو بڑا آسان ہے، نیٹ پہ جب ہی دیکھ لے سکتے ہیں، تو تاریخ اس کی گواہ ہے، انسانی تاریخ کا سب سے خورز دن کا، کیونکہ اس واحد دن کے اندر بغداد کے اندر 1 ملین سے زیادہ مسلمان، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل کیے گئے، جنگی لوگ نہیں تھے یہ، جنگ ہارنے کے بعد جو سیویلینز تھے، جو شہر میں رہنے والے لوگ تھے، ان کو قتل کیا گیا 10 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں، تو یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے خورز دن، وہ دن بھی دیکھا جب سیاسی زوال آ گیا، اللہ آپ کی جانوں کو اہمیت نہیں تھی، 10 لاکھ لوگ تو ایک دن میں مارے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بم سے نہیں اڑائے گئے، یہ تلوار سے مارے گئے، کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے لوگ کاٹے گئے، انداز لگائی، اتنے تو جانور بھی زبان نہیں کرتے علاقے کے اندر لوگ، اگر بقرعید بھی ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حال ہوا، وہ چیلنجز سے بھی گزری، لیکن ابھری ہے نا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توفیق دی، مسلمانوں کے ذریعے تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر یہ ہمارے خلیفہ بنے، یہ اللہ رب العزت کا بہرحال اپنا ایک طریقہ ہے چیزوں کو شر سے خیر اور خیر سے شر نکالنے کا تھا، تو لہٰذا چیلنجز تو تھے، ہے اور رہنے والے ہیں، لیکن ہم کو ہر دور میں ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے، مطلب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب وہ 10 چیلنجز کیا ہوں گے، ایک ایک کر کے آج خالی نام رکھتا ہوں، اور 1-2 چیلنج آج ہم دیکھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پہلا چیلنج یاد رکھیے، شیطان کی طرف سے دیا ہوا چیلنج اور شرک کا چیلنج، اس کو ہم کو میٹ کرنا ہے اور اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ دوسرا چیلنج یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، جس کے نتیجے میں امت اس حال میں آ چکی ہے۔ تیسرا چیلنج ہے امت کا آپسی اختلاف جو دین کے اوپر ہو رہا ہے۔ چوتھا چیلنج ہے امت کی جہالت، علم میں پیچھے ہونا، تعلیم میں پیچھے ہونا۔ پانچواں چیلنج ہے امت کا اقتصادی، اکنامکلی بیکورڈ ہونا۔ چھٹا چیلنج ہے امت کا منشیات، ڈرگز اور فحش کے اندر مبتلا ہونا۔ ساتواں چیلنج ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کا پھیلتے چلے جانا۔ آٹھواں چیلنج یاد رکھیں، زنا، جس کی وجہ سے ولد الزنا آتی ہے اور جس کی وجہ سے نسلیں برباد ہوتی ہے۔ نوواں چیلنج یاد رکھیں، امت مسلمہ کے پاس کوئی یونیورسل لیڈرشپ نہیں ہے، تھنک ٹینک نہیں ہے، سوچنے والے لوگ نہیں ہیں، یا کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں جس کو کہہ کر ہم کہیں کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، پوری امت میں نہیں یاد رکھیں۔ 10واں چیلنج ہے میڈیا کی طرف سے دیا گیا چیلنج، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا چیلنج دے رہی ہے ہم کو ایک کے بعد ایک غلط فہمیوں کو دن اور رات صرف بارش کے ایسا برسا رہی ہے۔ تو یہ تمام چیلنجز ہیں ہمارے سامنے آج، جو 10 جو میں نے مناسب سمجھے رکھوں گا آج، اس میں سے کچھ چیلنج جتنے بھی ہو سکتا ہے اس خطبے میں لینے کی کوشش کریں گے، اگلے خطبات میں آگے دیگر چیلنجز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا چیلنج جو امت مسلمہ کو ملا یاد رکھیے، وہ چیلنج شیطان کی طرف سے یاد رکھیے، اور یہ بات ہم کبھی نہیں بولیں گے کہ یاد رکھیے عقیدے کے بعد ہی ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا میں سیاسی طور سے پیچھے، تعلیمی طور سے پیچھے، اکنامیکلی یا اقتصادی طور سے پیچھے ہے، کہ ہم فائنینشلی ویک کمیونٹی وغیرہ ہے، تو یاد رکھیے ہمارا اصل شروع عقیدے سے ہی ہونے والا ہے۔ کبھی بھی اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم سیاسی طور سے آگے بڑھ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم تعلیمی طور سے آگے بڑھ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے گا تو امت مسلمہ کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہے۔ اصل کامیابی کا مصدر، اصل کامیابی کا سورس، اصل کامیابی کا طریقہ، اصل کامیابی کی وجہ، اصل کامیابی کی جڑ، اصل کامیابی کا ریزن وہ صرف عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اور اصل دشمنی کی وجہ بھی صرف یہ عقیدہ ہے جو امتیں ہم سے رکھتی ہے۔ یاد رکھیں ہم تو کتنے اچھی قوم ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کے اندر کووڈ کا زمانہ لے سب سے زیادہ اس قوم نے لوگوں کی مدد کی، حتیٰ کہ اپنے مردوں کو تو دفنایا، دوسروں کے مردوں کو جلایا بھی ہم نے، یاد رکھیں۔ تو ہم پیچھے تو نہ ہٹی کسی بھی کام کے اندر، اسپتال کھولے، کھلا کیا، ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک جائیے، باڑھ آنے دیجیے، آندھی آنے دیجیے، طوفان آنے دیجیے، کچھ بھی امت تو آگے ہے، پھر بھی لوگوں کی امت سے دشمنی کیوں ہے؟ آپ سے دشمنی آپ کے اخلاق، آپ کی اچھی اسے نہیں، ان کی دشمنی آپ کے عقیدے کی وجہ سے، کہ بھائی سب تو اچھا اس قوم میں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن فلاں عقیدہ رکھتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں جو ہمارے عقائد کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا اور میڈیا نے اتنا عام کر دیا کہ لوگ بھی یاد رکھیں اس کو سمجھنے لگے ہیں۔ نان مسلم دانشور آ کر جو ہے اذان کا معنی اور ترجمہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور واقعتاً صحیح ترجمہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ترجمہ ویسے ہی ہے، کہ جب وہ ترجمہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ اذان میں کیا بولا جا رہا ہے، کلمہ توحید کیا ہے ان کا، ظاہر سی بات ہے صحیح بات کرے، لا الہ الا اللہ جب ایک مسلمان کہتا ہے تو وہ کلمہ توحید کا وہ معنی سمجھا رہے کہ یہ کہتے نفی کرتے پہلے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، یہ نفی کرتے پہلے، انکار کرتے سب چیزوں کا جن کی عبادت ہوتی ہے دنیا میں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ، پھر اقرار کرتے ہیں اس کے بعد سوا اللہ کے، تو وہ بھی جانتا ہے، تو وہ ترجمہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ ہم نفی کرتے تمام معبودان باطلہ کا، جتنی چیزوں کی عبادت اللہ کے ساتھ اللہ کے علاوہ ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ سوائے اللہ، ہے نا، وہ بھی سمجھ رہے اس چیز کو، وہ بھی چیلنج دے رہے ہیں آپ، تو گویا آپ کے عقیدے کی وجہ سے مسئلہ ہے،
باقی تو آپ کے اخلاق، عادات، اطوار، لینا دینا، یقیناً تمام برائیوں کے باوجود بھی یہ قوم دنیا میں سب سے بڑی قوم ہے. یاد رکھیے اس اعتبار سے کہ ہم سب سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے اندر 10% لوگ صحیح کرتے ہیں لیکن پوری دنیا پہ وہ بھاری ہے. پوری عیسائیت مل کے عیسائی اتنے ہیں 250 کروڑ سے زیادہ ہے، وہ اتنی عبادت نہیں کرتے یاد رکھیے جتنی مسلمان کرتے ہیں. یہ تو خود وہ لوگ بھی مانتے ہیں. یہود کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. یہودیوں کے علماء کے بیانات دیکھیے آج کل خاص طور سے فلسطین کے ایشو کے بعد جو آئے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں کو یہ دشمن مانتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن تو ہے ہمارے لیکن یہ اتنا پکا دشمن ہے کہ اس سے اللہ کا بھی رابطہ بڑا مضبوط ہے، چونکہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والا دشمن ہے. ان کے نزدیک ہم دشمن ہیں نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دشمن ہے جس کو آسانی سے نہیں ہرایا، چونکہ یہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندے اسماعیل کی اولاد سے، مطلب اسماعیل علیہ السلام سے. ٹھیک ہے ہو سکتا میں اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اہل عرب نہ ہو لیکن ہمارے کلمے کی وجہ سے ہم یاد رکھیے اسی نسل میں جا کے مل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا مطلب اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جا کر ملے توحید کی بنیاد پر، خون کے رشتوں کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد. تو کہتے ہیں یہ اسماعیل کی اولاد ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ بہت مشکل دشمن ہے، ہارڈ نٹ ہے جس کو بولتے ہیں، مضبوط چیز ہے بہت، اس کو ہرانا ممکن ہے. یاد رکھ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا ہمارا مسئلہ ہمارا عقیدہ یاد رکھے جس کی وجہ سے لوگ ہم کو دشمن سمجھتے اپنا. تو کبھی بھی اس معاملے کو معمولی مت سمجھیے گا عقیدے کے معاملے، اور کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ہم تعلیم میں آگے ہو گئے تو دنیا میں آگے ہو جائیں گے، ہم سیاست میں آگے ہوتے ہم دنیا میں آگے ہو جائیں گے، ہم اگر اقتصادیات میں اکنامک میں آگے ہو جائیں دنیا میں آگے ہو جائیں گے، ہم اگر طاقتور ملک بن جائیں گے دنیا کے سب سے بڑے دنیا میں آگے ہو جائیں. نہیں، آپ جیسے پہلی بار آگے گئے تھے ویسے آج بھی آگے جائیں گے. آج اگر میں اور آپ ڈسکس کریں کیا چیز کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیا کام مجھے اور آپ کو کرنا ضروری ہے، تو میں کہوں گا وہی کام کرنا ضروری ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کیا تھا، جس کے نتیجے میں پورا وہ تبدیلی آئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دور جہالت ختم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اسلام یاد رکھے اسلام کی روشنی پر، جس کے نتیجے میں مدینہ جیسا ایک شہر جو ہے پھر مسلمانوں کا دارالحکومت بنا تھا، جس کے نتیجے میں پھر دنیا نے ایک ایسی روشنی دیکھی دنیا کے اندر جس کی کوئی مثال ملتی نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. وہ روشنی اس کو بولتے گولڈن ایج یاد رکھ، ایک سنہری دور تھا، انسانیت کا سنہری دور تھا، مسلمانوں کا نہیں یاد رکھ. بہرحال تو وہ عقیدے سے شروع ہوں گا یاد رکھنے کے. اس کے علاوہ سب بعد میں انشاءاللہ سب بعد میں آئیں گے، اور جب اس معاملے میں ہم اگر مضبوط ہو جائیں گے باقی ساری چیزیں فطری طور سے آپ کے پاس آنا چالو ہو جائیں گی. فطری طور سے ایک نیچرل وے اس کا فطرت ہے اس کی. یاد رکھ صحابہ کون لوگ تھے، صحابہ کون تھے بتائیے مجھے آپ. عرب میں بدو جو بکریاں بھیڑ اور اونٹ چرانے والے لوگ، عمر رضی اللہ عنہ یہ بات ہمیشہ جملہ بار بار بیان کرتے تھے کہ عمر کو کون پہچانتا اگر عمر اسلام نہ لاتا، کون پہچانتا بکریاں چرانے والوں کو اور گائے بکری کو پہچانتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں پہچانتا. کبھی کبھی بیٹھ کے راستے کا ڈائریکشن پوچھ سکتے ہیں ان سے، ان کو پہچانتا نہیں. تو نہ رومی حکومت ان پر حکومت کرنا چاہتی تھی، بزنطینی حکومت جو تھی اس زمانے کی، ٹھیک ہے ایسٹرن رومن امپائر، ٹھیک ہے نہ وہ ان پر حکومت کرنا چاہتا تھا، نہ ان پر خسرو مطلب جو پرشین امپائر تھا حکومت کرتا، کوئی ان کو حکومت بھی نہیں کرنا چاہتا ان کی جہالت کی وجہ سے. اتنے جاہل لوگ، اتنے جاہل کی تیرے اونٹ نے میرے کھیت میں منہ ڈال دیا. تو کئی سال تو جنگی لڑی انہوں نے، یہ تاریخ کی روایت یاد رکھی. 50 ایئرس وار چھڑے انہوں نے صرف کس پر، تیرے اونٹ نے میرے کھیت میں منہ کیسے ڈالا. 50 سال جنگیں چلی. یہ جہالت کا عالم. لڑکیوں کو اتنا برا مانتے تھے کہ کسی کو کہنا کہ مجھے بیٹی ہے یا مجھے داماد ہے اس سے پہلے اس کو دفنا دیتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے سونوگرافی تو ہوتی نہیں تھی کہ پہلے معلوم کرے، تو پیدا ہونے کے بعد دفناتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی پیدا ہونے کے بعد کسی وجہ سے نہ دفنا پائے تو بڑے ہونے کے بعد دفناتے تھے. روایتیں موجود ہے، تاریخ موجود ہے، اٹھا لیجیے. وہ جہالت تھی. تو کس چیز نے، کس روشنی نے ان کو جہالت سے نکال کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی بنا دیا، دنیا کے سب سے مالدار لوگ بھی بنا دیا، دنیا کے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ایڈوانس لوگ بھی بنا دیا، دنیا کے سب سے زیادہ جو ہے سائنس اور جس کو کہیں گے معدنیات اور ساری چیزوں میں آگے بڑھنے والا بنا دیا. کیسے ہوا یہ تبدیلی؟ کیسے آئی یہ تبدیلی؟ اس عقیدے کی وجہ سے آئی. یاد رکھ وہ عقیدہ تھا، پتہ ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا. آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ صحابہ کے پاس پہلے بس ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، عقیدہ بعد میں آ گیا تو بس ٹیکنالوجی اور عقیدہ مل گیا اور دونوں مل کر. نہیں، کچھ نہیں. تاریخ اس کی گواہ ہے. لکھنے والوں نے تاریخ میں لکھا کہ جو عرب تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے علاقے کے اندر پھیلے اور انہوں نے حکومت کی، ان کے پاس تو کوئی ایک ہتھیار کے معاملے میں ایک سادی سی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کوئی نہیں ہٹ کر تلوار کے علاوہ کچھ تھی بھی نہیں گیا. تلوار، بھالے، تیر، یہی سب چیزیں تھی ان کے پاس، کچھ بھی نہیں رہے. مطلب ان کا جو ایڈوانسمنٹ ہوا وہ طاقت کی بیس پہ نہیں ہوا، آئیڈیالوجی تھی اس کے پیچھے، انسانیت کو انصاف دلانے کی، سارے انسان برابر کہنے. ٹھیک، اس سے پہلے کا اسلام سے پہلے کی حکومتیں کیسی ہوتی تھی پتا؟ اسلام سے پہلے کی حکومتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہ پوری رعایا کا مذہب ہوتا تھا. اگر بادشاہ کی مذہب سے الگ رعایا کو مذہب اختیار کرتی اس کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا. یہ اسلام تھا جس نے آ کر بتایا کہ بادشاہ کا مذہب الگ ہو سکتا ہے، رعایا آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے مذہب پہ چل سکتی ہے. سبحان اللہ. اس سے پہلے دنیا نہیں دیکھا. یاد رکھ، تو یہ اسلام کی دین ہے. یاد رکھ،
یہ مسلمانوں کی دین ہے عادت، اور یہ جو ہے اللہ رب العزت کے دین کے نتیجے میں ہوا عقیدہ۔ تو ہماری بنیاد عقیدہ ہے، اور شیطان نے ہم کو چیلنج کیا دیا ہمارے اس عقیدے کے اندر، شرک کا چیلنج۔ تو پہلا چیلنج ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس میں ان کو خراب کر دیا جائے باقی چیزیں تو بہت آسانی سے سب کھسک جائیں گی، سب کھسک جائیں گے، سب کھسک جائیں گے آسانی کے ساتھ۔ اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ تو ہم اس معاملے کو کیا سمجھتے ہیں، اس آیت سے کیا معنی لیتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا جو معنی لیتے ہیں، کیا سنیے غور سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی اچھی حالت کو جب تک نہیں بدلیں گا جب تک یہ قوم گناہ کر کے اپنی حالت کو اللہ کو مجبور نہ کرے کہ بدل دے۔ مطلب صحابہ جب ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کی پستی میں تھے، وہ برائی میں تھے، حرام کھاتے تھے، رشتوں کی کوئی تمیز نہیں تھی، ساری چیزیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بدلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور وہ سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بہترین حالت کو نہیں بدلیں گا جب تک کہ خود ہم گناہ کر کے صحابہ یا اس کے بعد کے لوگ اس حالت کو بدل نہ ڈالے۔ ابھی تو ٹھیک ہے، اس کا یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ ہماری بری حالت کو جب تک نہیں بدلیں گا جب تک کہ ہم کوششیں کر کے اچھے نہ لائیں، لیکن جب یہ نازل ہوئی تھی اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ ان صحابہ کو اتنا اچھا دور آیا ہے یہ کبھی نہیں بدلیں گا جب تک کہ گناہ کر کے یہ نہ بدلائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ حالات کو نہیں بدلتا تھا جب تک کہ لوگوں نے جو اپنے حالات کو خود نہ بدلے، گناہ معصیت شرک کر کے۔ تو شیطان کو پتا تھا کہ یہ جو دور چل پڑا ہے اچھائی کا یہ ختم تھوڑی ہونے والا ہے جب تک کہ مسلمانوں کو توحید میں کمزور نہ کر دیا جائے، جب تک کہ مسلمانوں کو شرک میں مبتلا نہ کر دیا جائے، جب تک کہ مسلمانوں کو برائی میں مبتلا نہ کر دیا۔ سب سے اول برائی کیا تھی؟ وہ شرک ہے۔ تو اس نے چیلنج دے دیا مسلمانوں کو، سبحان اللہ۔ ہم لوگ وہ چیلنج کو میٹ نہیں کر سکے، کمزور پڑ گئے، اس کا پرابلمیٹک ہو گیا، چیزیں ایشو میں آ گئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم پستی میں جا پڑے۔ تو مسلمانوں جو لوگ میری بات کو آج سن رہے ہیں، اپیل کروں گا شرک کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ توحید مین اصل اور بنیاد ہے، کیونکہ شرک کا چیلنج کیا ہے؟ وہ توحید کے خلاف ہے۔ توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، لا الہ الا اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں توحید، محمد رسول اللہ رسالت، ٹھیک ہے؟ تو توحید کو سمجھو، کیونکہ توحید کا الٹ ہوتا ہے شرک۔ شرک مطلب پارٹنرشپ، توحید مطلب ایک کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو صحابہ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو جب مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور نبی کی دعوت کو سنا تو آپ توحید پر آ گئے۔ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا وہ ان کو سزا دیتا ہے اور گرم ریت پہ لٹا دیتا ہے اور سینے پہ چٹان رکھ دیتا ہے تاکہ کیا ہے تھوڑا ہلچل کرنے سے تھوڑا ٹھنڈا لگتا ہے نا، ہلّا بھی نہیں۔ تو جب وہ کیا کہتے ہیں، وہ الفاظ کو یاد کیجئے، جب وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے بتوں کو مارو گی اب اس سزا کے بعد، تو وہ کہتے احد احد، اسی سے لفظ توحید۔ احد کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام بتوں کو چھوڑ کر اب ایک کو مانتے ہیں، یہ احد۔ جب ان کے مالک نے پوچھا کیا تم اب واپس سے شرک کرو گے، مطلب بتوں کو مانو گے، برا بلا نہیں ہو، تو کہتے نہیں، احد، ایک کو مانوں گا، احد۔ اسی سے لفظ آتا ہے توحید۔ توحید کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک کر دینا۔ مثال کے طور پر پہلے مختلف لباس میں لوگ اسکول میں بچے آتے تھے، پرنسپل نے کہا آپ سب ایک ڈریس میں آئیں گے، سب ایک کلر کے، تو یہ ہو گیا لباس کی توحید۔ ایک کپڑا کر دیا گیا کہ سب فلاں کلر کا شرٹ فلاں کلر کا پینٹ پہنیں گے، یہ ہو گئی توحید لباس، سمجھا؟ تو ایک کر دے رہا۔ تو 360 یا جو بھی ان کے بتوں کی تعداد تھی جن کی الگ الگ دنوں میں عبادت کرتے تھے، اسلام آیا تو اس نے کیا کیا؟ توحید قائم کر دی الہ کی، مطلب اب اتنے الہ معبود نہیں ہوں گے، ایک الہ ہوں گا جس کا نام ہوگا الہ، جس کو کہتے ہیں اللہ، the God۔ ال کہتے ہیں عربی میں the، الہ کہتے ہیں معبود، اللہ اسی سے لفظ آتا ہے، ٹھیک؟ یار وہ مشہور تھا، الہ مشہور تھا، کئی الہ بنا لیے انہوں نے، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں جو خاص ہے، پھر اس کے اسماء ہے، اس کے نام ہے، اس کی صفات ہے جس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں، رحمان رحیم، کئی اس کے علاوہ ہے کہ سمد احد، ٹھیک ہے؟ تو توحید مطلب ایک کرنا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کو، یہ ہماری عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور اس کے خلاف چیز کیا ہے؟ جو چیلنج شیطان نے دیا ہے اس کو کہتے ہیں شرک۔ اس کا اپوزٹ ہے، یاد رکھ، شرک مطلب ایسوسیٹ کرنا، پارٹنرز بنانا، حصے داری کرنا۔ تو شرک یہ توحید کی نفی ہے، توحید کا الٹ ہے۔ اور یاد رکھیے اس سے بڑا کوئی جرم اور گناہ نہیں جو ابن آدم دنیا میں کر سکتا ہے۔ اگر اس پر انسان مر گیا شرک پر، اس کی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا کہا اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے علاوہ گناہ کوئی چاہے تو معاف کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، یہ وہ جو رب ہے میرا اور تمہارا، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے گا۔ تو شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، سمجھ رہا؟ توحید پر چلنے والے کا ٹھکانہ جنت، اس کا مقام۔
تو شرک کتنا سنگین جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو توحید کے خلاف شیطان نے ہم کو شرک کا چیلنج دیا. یقیناً توحید کیا ہے چیلنج چونکہ وہ نہیں ہے اس لیے ہم نہیں لے رہے، لیکن شرک کیا ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو شرک کا چیلنج دیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس کی عبادت میں، اس کے اسماء و صفات میں یاد رکھیں، اس کے الہ ہونے میں ہم لوگ کر رہے ہیں، یاد رکھیں. اور مختلف قسم کے شرک ہمارے ماحول کے اندر رائج ہے. کچھ چیزیں میں اس سے پہلے کے خود بات میں رکھ چکا ہوں، وقت نہیں ہے، تو بہرحال شرک رائج ہے. ہم کو ان تمام شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے، توحید پر جیسا چلنے کا حق ہے، ویسا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. آئیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے تذکرے کیے، اور یہ وہ چند آیتیں ہیں جس کے اندر تقریباً تمام انبیاء کے نام لے لیے گئے. آپ اگر ان آیتوں کو پڑھیں گے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، پورے انبیاء کے نام 3 آیتوں کے اندر مکمل نام ہے تقریباً انبیاء کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی سب کے نام اس کے نام کے ساتھ، ٹھیک، انبیاء کے نام. اور اس کے بعد کیا کہا معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے، اے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ہم برباد کر دیتے. پورے انبیاء کا نام لے کر کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل بھی برباد کر دیتے. اس کے بعد ایک مقام پہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 65 میں اللہ کے رسول خود کیا کہا گیا. سارے انبیاء کو تو کہا گیا اس میں ہو گیا ہو، اب اللہ کے رسول کیا کہا جا رہا ہے، ذرا غور سے سنیے، الفاظ غور کیجئے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اللہ فرما رکھا ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے ہی وحی کر دی ہے، یہ بات نازل کر دی تھی. کیا نازل کی تھی؟ من قبلک لئن اشرکت، کہ اگر اے نبی آپ نے بھی اگر شرک کیا، اے نبی آپ کے اعمال بھی ہم سارے کے سارے برباد کریں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ آخرت کے اعتبار سے خسارہ جہنم جانے والوں میں سے ہو جاؤ. ہم نے پہلے بھی وہی کر چکے ہیں، آپ کی طرف بھی وہی کر رہے ہیں. اگر آپ نے بھی شرک کیا نبی تو ہم آپ کے اعمال بھی برباد کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والے، اور آخرت کا خسارہ صرف جہنمیوں میں سے ہو جائے. کس کو کہا جا رہا ہے، کس کو یہ وارننگ دی جا رہی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. شرک نہیں ہے نبی، پچھلے انبیاء کو بھی بول چکے اور وہ تذکرہ آ چکے ہیں. آپ کو بھی یہ وارننگ ہم دے رہے ہیں، آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اندازہ لگائیے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، جہنم میں انسان چلے جائیں گا. تو شرک پہ کسی کی موت ہو جائے وہ جنت میں کبھی نہیں جائیں کسی بھی حال میں. لیکن شرک ہمارے پاس دھڑلے سے چل رہا ہے. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، حسن درجے کی روایت. 2 لوگ تھے، ایک علاقے سے گزر رہے تھے. جب علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے، جو وہاں کے علاقائی لوگ تھے، جنگلی اور جاہل لوگ تھے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اجنبی اگر ہمارے علاقے میں آتا ہے تو جب تک ہمارے بتوں پہ کچھ چڑھاوا نہیں چڑھاتا ہم آگے نہیں جانے دیتے ہیں. تو یہ کمپلسری ہے، جو یہ نہیں کریں گا اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں. اور دونوں نے کہا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. ہم سے پہلے لوگوں میں سے بنی اسرائیل میں سے تھے، جو بھی تھے بہرحال مسلمان تھے. دونوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کر سکتے. پھر شیطان نے آ کے جو قوم کو وہ کی، اور قوم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ کچھ بڑی چیز تو نہیں، ایک مکھی چڑھا دو، مکھی صحیح اٹھاؤ اور اس کو رکھ دو بت کے سامنے، ہم تم کو چھوڑ دیں. ایک نے سوچا کیا جاتا ہے، یہ مکھی تو ہے، اس نے اٹھا کے وہ مکھی چلا دی اور وہ آگے اس کو چھوڑ کے چلا، چھوڑ دیا گیا، وہ آگے چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم میں چلا گیا، وہ جہنم رسید ہو گیا شرک کی وجہ سے. اور دوسرے نے کہا میں تو یہ مکھی بھی نہیں چلا سکتا، جو کرنا اس معاملے میں کر لو، اور اس کو قتل کر دیا گیا، وہ جنت چلا گیا. دیکھا آپ نے، غیر اللہ کے نام پر اس نے ایک مکھی دے دی اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم رسید ہو گیا. اور جس نے اللہ کے لیے کہا کہ توحید پر، اور کہا کہ میں تو غیر اللہ کے نام پہ مکھی بھی نہیں دے سکتا ہوں، وہ جنت چلا گیا. یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے. مسلمانوں شرک کو سمجھو، اس کی خباثت کو سمجھو اور اس کی برائی کو سمجھو. یہ چیپٹر، یہ ٹاپک پڑھو، اپنی لائف میں لاؤ اس کو. یہ معمولی اور مذاق چیز نہیں ہے. ساری زندگی نماز، روزے، زکات و حج کرتے رہوں گے، اللہ کے سامنے سر رگڑ رگڑ کے، جس کو بولتے ہیں نا بٹے اور چٹے آ جائیں گے سروں پر اور پیروں پہ گٹھے بن جائیں گے. لیکن اگر توحید میں خلل رہا اور شرک رہا عقیدے کے اندر تو یاد رکھو یہ نمازیں اور روزے اور زکات اور حج قبول نہیں ہونے والے ہیں. آئیے ماں عائشہ کی روایت سنتے، جسے ماں عائشہ جو چھوٹی تھی لیکن آپ نے بچپن میں سن رکھا تھا ایک شخص کے بارے میں، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. بڑا مشہور آدمی تھا. کیا کرتا تھا، کیا مشہور تھی، شہرت تھی اس کی. شہرت یہ تھی آنے والے ہر حاجی کو وہ پانی پلایا کرتا، کھانا کھلایا کرتا. اور بتایا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں دور جہالت میں یہ اس کو اس غار کے اندر خزانہ ملا، شاید کوئی جنگ ہوئی تھی، اب وہ جنگ میں لوٹ کے خزانہ لے جاتے ہیں، شاید انہیں رکھ دیا، اٹھا کے کہاں لے جائیں گے، بعد میں آئیں گے، اور وہ شاید فوج مرکب گئی تو اس کو خزانہ مل گیا تھا. لیکن دینداری تو تھی نا، پیسہ ہونے کے بعد بھی خرچ کرنے کا جذبہ سب کے پاس نہیں ہوتا ہے. تو عبداللہ کے پاس تھا، پانی پلاتا، کھانا کھلاتا. ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ایک دیگ بنائی تھی، اس میں کھانا بنا کے جو لوگ آتے ہیں، قافلے آتے، مکہ آتے زیارت کو جو ہے حرم کی، تو ان کو وہ کھانا کھلاتا. تو وہ دیگ اتنی بڑی تھی، اس میں کھانا پکاتا کہ جس کے سائے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں بیٹھا کرتے تھے. سائے کے اندر اتنا سایہ آتا تھا، اس مطلب بہت بڑی ہوگی سائز میں کہ اس کا سایہ آتا تھا.
تو مائی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان کا کیا ہوگا؟ مطلب یہ اسلام کی بات سوال کر رہی ہے، وہ کیا ایک ہوتا ہے نا تجسس، ایک انکویزٹ جس کو اندر سے سوال آنا کیا ہوگا اس کا، اتنا خرچ کرتا تھا اللہ کے راہ میں، اتنا صدقہ پانی پلاتا تھا کھانا کھلاتا، کیا ہوگا؟ تو عائشہ تو جنت میں نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ اتنا سب کرتا تھا نا. تو کہا اس نے کبھی جو ہے اپنے رب سے یہ نہیں کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ کبھی ایمان نہیں لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے اپنے گناہوں کے لیے دعا نہیں کی کہ اے رب مجھے معاف کر دے. نتیجتاً وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گا. میں نے اسے کہا نا صدقات اور خیرات، نمازیں اور روزہ جنت میں نہیں لے جا سکتے ہیں. توحید کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیے، آپ کو مقامات کو بڑھاتے جائیں گی، بلند کرتے جائیں گی، ایلیویٹ کرتے جائیں گی، یاد رکھیے. اور یہ تو فرائض ہے سب، نماز روزہ زکات جو بنے کا فرض ہے، سمجھ رہے بات. لہٰذا عبداللہ بن جدعان جیسا شخص صدقات کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، لہٰذا توحید کو سمجھنا ضروری ہے. شرک کی خبات، شرک کی برائی، شرک کے جو ڈینجرز ہیں یاد رکھیے بہت زیادہ، یہ ہم طے کر لیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. موت نہیں آنا چاہیے ہم کو سوائے اس کے کہ مسلمان ہوں، توحید پر ہوں. اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہماری شناخت ہے. توحید، ایک اللہ کو ماننا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بے حد ضروری یاد رکھ. یہ جو چیلنج شیطان کی طرف سے ہمیں دیا گیا شرک کا چیلنج، اس کو ہم توحید سے میٹ کریں گے. علم کے ذریعے شرک کو سمجھیں گے، علم کے ذریعے توحید کو سمجھیں گے، شرک کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، توحید کو اپنی زندگی کے اندر لا لیں گے، توحید پر زندگی جیئیں گے، توحید پر خاتمہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا، توحید پر ہم چلیں گے، توحید پر ہماری نسلیں چلیں گی. یاد رکھیے زندگی میں آپ اپنی اولادوں کو پیدا کرتے ہو تو کیوں پیدا کرتے ہو؟ آبادی بڑھانے کے لیے. صرف ہم اولادوں کو اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ توحید پر چلنے والے لوگ اس دنیا میں آئے، اللہ کے نام لینے والے لوگ اس دنیا میں باقی رہے. اگر وہ توحید پہ نہیں اور آپ توحید پہ نہیں ہے تو یہ تو جانور بھی اپنی نسلوں کو بڑھاتے ہیں. جانور بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں نا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ وہ تو سالانہ کتنے بچے پیدا کر دیتے ہیں. کیا آپ میں خصوصیت ہے؟ اللہ کا نام لینے والے لوگ، اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ، توحید کو قائم کرنے والے لوگ، توحید پر چلنے والی نسلیں اور قوم، اور توحید کی صداؤں کو بلند کرنے والے لوگ، توحید کے لیے جان دینے والے لوگ، شرک سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ، اپنے رب کو پہچاننے والے لوگ بنے ہوں تو وہ توحید کے ذریعے بنیں گے. تو توحید، ایک اللہ کو ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، اور شرک کی خبات، شرک کی برائی سے ہم کو بچنا ہے. تو یہ امت مسلمہ کا پہلا چیلنج تھا. اور میری بات کو کان کھول کر سن لیجئے، جتنی قومیں دنیا میں برباد ہوئی اور تباہ ہوئی صرف اور صرف شرک کی وجہ سے بھی. یاد رکھنا جتنی قومیں، قرآن اٹھا لو گا، عاد ہے، سمود ہے، قوم یاسین ہے، اور ان نمبر آف قوموں کے تذکرہ قرآن نے یہاں سے وہاں تک کی. کیوں تباہ برباد ہوئی؟ صرف ایمان نہیں لائی بول کر، توحید پر نہیں چلی بول کر، یا دوسرے الفاظ میں کہو شرک کیا بول کے برباد ہوئی، شرک کیا بول کے ہلاک ہوئی. لہٰذا آج بھی اگر ہم ہلاکت اور بربادی میں امت مسلمہ جا رہی ہے تو صرف اور صرف توحید کو چھوڑنے اور شرک کو اپنانے، یا دوسرے الفاظ میں کہوں تو توحید پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہوئے شرک کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے نتیجے میں. کون سا مسلمان ہے جو کہیں گے بتوں کی عبادت کا؟ کوئی نہیں کہتا الحمدللہ، لیکن ساتھ میں یہ بت کھینچ کے لے کے چل رہے. شرک الگ الگ بت ہے. کسی نے اپنے خواہشات کو معبود بنا دیا، تو کسی نے اپنے بڑے اور چھوٹوں کو معبود بنا دیا، کسی نے زندہ اور مردہ کو معبود بنا دیا، کسی نے چرند پرند ہوا اور پہاڑوں کو معبود بنا دیا، کسی نے پتھروں کو معبود بنا دیا، کسی نے چاند سورج کو بنا دیا. سوال کریں گے کیسے؟ ارے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے رکھا تھا نا آپ کے سامنے. ان کی قوم مشرک ہوتی ہے ستاروں کی عبادت کر کے، تو آپ کون سے توحید پرست ہوتے جب ستاروں کو دیکھ کر اپنی شادیاں آپ کرتے ہیں؟ یہ اچھا ستارہ ہے کیا؟ اماوس تو نہیں ہے، پورنیما ہے کیا؟ اور عقرب تو نہیں ہے، قمر ہونا چاہیے کیا؟ یہ سب یہی تو ہے نا. آپ سمجھ رہے اس سے شادی کے اندر بھلائی اور خیر آئیں گے اگر ستارے فلاں کنسٹیلیشن بروج میں رہیں گے تو. یہی تو شرک ہے. ان کی عبادت اسی کو تو کہتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے عبادت کا معنی ہے کسی کے سامنے جا کے صرف جھکنا ہے؟ دل میں اس کی عظمت بھی قائم رکھنا یہ بھی تو عبادت ہے. کسی کو پکارنا مدد کے لیے ہے نا، یہ بھی تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی، یہ بھی تو شرک ہے. تو اس کی بہرحال ایک قسم ہے. بس اگر شرک کو آپ کو جاننا ہے، توحید کو سمجھنا، چونکہ سب سے اہم ٹاپک ہے، سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے اہم چیز ہے. اس میں کامیاب ہوئے تو آگے ساری کامیاب ہے. یاد رکھیے جو آگے کے 9 پوائنٹس میرے باقی آگے جمعہ میں لوں گا میں، تو بہرحال آپ کو توحید پر آنا ہے. اس کے لیے گزارش کروں گا، وقت چونکہ اتنا نہیں ہوتا جمعہ میں، میری ایک لیکچر سیریز ہے جو آلریڈی ریکارڈڈ ہے، آن لائن جو ہے موجود ہے، توحید اور شرک ایک سیریز ہے. 32 لیکچرز ہیں، 32 لیکچر سے ہر لیکچر تقریباً پون گھنٹے کا ہے. ضرور اس کو دیکھیے. کمپلیٹ توحید کیا ہے اور شرک کیسے کیسے کہاں اور کیوں امت مسلمہ کرتی ہے، بہت مناسب انداز سے کہیں گے میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یا جو شرک سے بچنا چاہتے ہیں یا جو شرک کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، توحید کا جاننا چاہتے ہیں، وہ اس کو جانے. تو اکیڈمیکلی لیکچرز ریکارڈ کیے گئے، مطلب کسی کو طنز دیتے ہوئے نہیں، سب جانے کی نیت سے آپ ضرور دیکھیں. تو یہ
टॉपिक क्लियर होगा, चूंकि जुमा में अगर हम लेंगे तो फिर 32 जुमा मतलब 8 महीने तक ये टॉपिक चलता रहेगा, है ना। जाहिर सी बात है जुमा ऐसे मुख्तलिफ उन्वानात आते रहेंगे, दिन माहौल हालात के एतबार से तो हम नहीं ले सकते। लिहाजा गुजारिश करूंगा ये सीरीज आप देखिए, तौहीद और शिर्क का बयान बहुत अच्छे अंदाजे से मैंने जो है तकरीबन 32 लेक्चर्स में इसको पार्ट 1 से 32 तक है, आप उसको देखें, उसमें आ जाएगा। तो पहला चैलेंज शैतान की तरफ से शिर्क का है, हमको तौहीद के जरिए उस चैलेंज को मीट करना है। इसी पर अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को तौहीद पर चलने वाला बनाए, हम तमाम को शिर्क की खबाहत से बचाए, हम तमाम को हमारी आने वाली नस्लों को तौहीद पर कायम रखे और शिर्क की बुराई और उसकी लानत से बचाए। जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।